बताएंगे सुपर हाईवे न्यूज सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका हुआ है। धमाका होते ही भगदड़ मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस हुआ। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका हुआ है। धमाका होते ही भगदड़ मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस हुआ है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, धमाका होते ही भगदड़ मच गई और ये धमाका सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस हुआ है। सुपर हाईवे न्यूज सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका होते ही भगदड़ मच गई। पुलिस भी मौके पर मौजूद है इस वक्त, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने से हुआ है। सुपर हाईवे न्यूज सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका हुआ है और ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। धमाका होते ही भगदड़ मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस पेश आया है। इस वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। शेर के बच्चों की पहली झलक मंजर आम पर। अफ्रीकी शेरनी के यहाँ 12 अगस्त को बच्चों की पैदाइश हुई। जी हाँ, कराची के चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद है। शेर के बच्चों की पहली झलक मंजर आम पर आ गई। अफ्रीकी शेरनी के यहाँ 12 अगस्त को बच्चों की पैदाइश हुई है। तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची चिड़ियाघर में जो है वो शेर के नन्हे बच्चों की जो पहली झलक थी वो चिड़ियाघर की इंतजामिया की जानिब से जो है वो जाहिर कर दी गई है। चिड़ियाघर की इंतजामिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को जो है वो शेर के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई थी, जबकि बच्चे जो है वो अब इनकी जो मजीद जो तस्वीर हैं और आवाम के लिए जो है वो इन्हें 2 माह के बाद जो है वो इन्हें अवाम नास को दिखाने के लिए जो है वो इन्हें पिंजरे में रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। नेमत बसल प्लांट से गैस की फराहमी। सुई सदर्न गैस के मुताबिक नेमत बसल प्लांट से 75 से 80% गैस की फराहमी बहाल हो चुकी। हफ्ते की शब बिजली की फराहमी मुतासिर होने पर प्लांट से 160 MMCFD गैस की फराहमी बंद हो गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा इस पर। जिसकी तरह गैस ने अपडेट दिया कि नेमत बसल प्लांट से गैस की फराहमी की जो सूरत बेहतर हुई और नेमत बसल प्लांट से तकरीबन 160 MMCFD गैस मिलती है और नेमत बसल प्लांट पर हफ्ते की शब बिजली की खराबी पर जो है गैस की फराहमी मुतासिर हुई थी और इसी तरह गैस की तकनीकी टीम मुसलसल तेजी से मरम्मती काम कर रही है और नेमत बसल प्लांट से तकरीबन 75 से 80% गैस की फराहमी बहाल हो चुकी है और तकरीबन 20 से 25% गैस की भरी आज शाम तक मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी, जिसके बाद जो गैस का लो प्रेशर है वो बहाल हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज देखा गया था शहर के बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। अब जिसके बाद यहाँ से जो मेन ये प्लांट है जिससे ये गैस आती है 160 MMCFD, जिसमें अब 80% के करीब जो है गैस की फराहमी आने से सिस्टम में बेहतरी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि 1991 का इर्सा एक्ट भी हमने मजबूरी में कबूल किया था। इस पर मजीद तरमीम बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा मजीद क्या कहना था। जी 1991 के बाद जो है वो आज इर्सा एक्ट में जो है वो तरमीम की जा रही है। उसके खिलाफ जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो आज सिंध असेंबली में जो है वो करारदाद भी निसार खोड़ो साहब की तरफ से जो वो पेश की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो वज़ीर तालीम सरदार शाह मौजूद है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के मुफाद के साथ खड़ी रही है और पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है, वफाक की ज़ामिन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एज ए फेडरेशन, एज ए वफाक जो है वो मजबूत हो और ये जो अकॉर्ड था ये CCI से अप्रूव हुआ था। मैं आपको एक बात बता दूं, पानी कभी भी पाकिस्तान में ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है आइनी तौर पे। ये कभी वफाक की हुकूमत का नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पे उसमें कोई एक्ट में अमेंडमेंट करे। इर्सा एक्ट में वो इर्सा एक्ट उसी अकॉर्ड की रोशनी में बना था जो 1991 में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्ट हुआ था, अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद उसको चलाने के लिए इर्सा एक्ट लाया गया था। तो इर्सा एक्ट का जो काम है उसमें अमेंडमेंट या कुछ भी वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती।
تو پیپلز پارٹی نے بالکل یہ فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. سندھ ویسے بھی پانی کی ایک واٹر اسٹریس پروونس ہے. سندھ میں ہمیشہ یا ہم سیلاب کو بھگتتے ہیں یا ہم قحط کو بھگتتے ہیں, پانی کی ڈرائنیس جو ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے. پیپلز پارٹی آج ریزولوشن لا رہی ہے اس حوالے سے. ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں, کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. ایسا میں ترامیم یہ بڑی لیتھل ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی ترامیم جو بھی تجویز کرتے ہیں یا جو لاتے ہیں ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو وفاق کے طور پہ چلانا ہے, ایک فیڈریشن کے طور پہ چلانا ہے, صوبوں میں جو ہم آہنگی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اور 91 کا کارڈ بھی ہم نے خوشی سے قبول نہیں کیا تھا اس وقت, سندھ نے ریلکٹنٹلی قبول کیا تھا. اب اس میں مزید ترامیم جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پورے ریڈنڈنٹ کر دیں گی آئین کو اور آرٹیکل 155. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایکٹ کا جو ہے وہ آج خلاف جو ہے وہ ریزولوشن بھی پیش کرے گی اور اس پر جو ہے وہ مزید کام کیا جائے گا, لیکن اس ایکٹ کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. جی. اور دوسری جانب سندھ کے پانی سے کٹوتی منظور نہیں. سندھ کے عوام کو ارسا ایکٹ میں کوئی تبدیلی منظور نہیں. ارسا ایکٹ میں ترمیم سے پانی کے معاہدے پر اثر پڑے گا. چیئرمین PAC کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. نثار کھوڑو بولے ارسا ایکٹ 1991 کے پانی معاہدے کے تحت بنا. ارسا ایکٹ میں تبدیلی 1991 کے معاہدے میں تبدیلی کے مترادف ہے. صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی ترمیم نہیں کی جانی چاہیے. نثار کھوڑو نے ایوان میں قرارداد پیش کر دی. آپ کو بتائیں کہ سندھ کے پانی سے کٹوتی منظور نہیں. سندھ کے عوام کو ارسا ایکٹ میں کوئی تبدیلی منظور نہیں. ارسا ایکٹ میں ترمیم سے پانی کے معاہدے پر اثر پڑے گا. چیئرمین PAC کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. نثار کھوڑو بولے ارسا ایکٹ 1991 کے پانی کے معاہدے کے تحت بنا. ارسا ایکٹ 1991 کے پانی معاہدے کے تحت بنا. ارسا ایکٹ میں تبدیلی 1991 کے معاہدے میں تبدیلی کے مترادف ہے. سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے تحت یوم دفاع اور اسٹاف ٹریننگ اکیڈمی کی تقریب. صوبائی وزیر جامعات اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی نے پاک افواج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. صوبائی وزیر نے کہا کہ پاک افواج کی لازوال قربانی کی بدولت ہم سب سکون کا سانس لے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے. آگاہ کیجیے گا. وزیر جامعات اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نارتھ کراچی میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے زیر اہتمام آج یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے اور یقیناً سرٹیفکیٹ کورس کی آج ایک تقریب یہاں پر منعقد ہوئی ہے جس میں بطور مہمان خصوصی وزیر جامعات اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی نے شرکت کی. ان سے آپ کی بات کرائیں گے. منسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کافی ہم دیکھ رہے ہیں کافی متحرک بھی دکھائی دے رہے ہیں, بورڈز کے بھی کافی معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں یوم دفاع ہمارے جو شہید ہیں, ہمارے جو غازی ہیں, ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں. اگر ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ ان شہیدوں کی, ان غازیوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. ہمیں اپنے شہیدوں کو اور اپنے جو محسن ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. تو ہم اس طرح سے ہماری منسٹری 6 ستمبر کو ہم نے بورڈز میں پروگرامز کیے تھے. آج ہمارا یہاں اسٹیویٹا کے ٹریننگ سینٹر میں ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے لیے. ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں اس میں جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ہوگا کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے شہیدوں کو, اپنے غازیوں کو اور اپنے جو ملک کے دفاع کے لیے دن رات کام کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو چھوڑتے ہیں, اپنی زندگی جو ہے وہ شہادت پاتے ہیں. تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ہم ان کو بھلاتے نہیں ہیں. ویسے بھی ہمارا اسلام کہتا ہے جو شہید ہے وہ زندہ ہے, تو ہم ان کو زندہ ہی تصور کرتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹیز, ہماری جو چیزیں ہیں آج اگر ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ضرور یہ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. بہت ضروری بھی ہے. اچھا منسٹر صاحب یہ بھی فرمائے گا, اسٹیفٹا کا جو وفد ہے اس سے پہلے بھی آپ کے دفتر آیا اور آپ نے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے. سرٹیفکیٹ کی بھی کورس آج یہاں پر منعقد ہوئی. کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے, مجھے جب سے یہ منسٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ کا چارج ملا ہے تو یہ ہم دوسری جو شفٹ ہے اس کے ہم نے پروموشنز کی ہیں. پہلے بھی تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کا پروموشن ہوا تھا, آج بھی ہم نے تقریباً 100 لوگوں کو پروموٹ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ان کی اپریسیشن ملنی چاہیے کہ ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اور آپ کے توسل سے میں ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہم آپ کو
ہر مدد کریں گے, ہر سپورٹ کریں گے, جو آپ کا رائٹ ہوگا وہ آپ کو ملے گا, لیکن آپ بھی محنت کریں ادارے کے لیے, ملک کے لیے, صوبے ملک کے لیے کام کریں. اچھا, ماہ ربیع الاول کی بھی آمد ہے. یوم دفاع پہ ہم نے دیکھا کہ تعلیمی جو بورڈز ہیں انہوں نے تقریبات منعقد گئیں. یونیورسٹیز اور کہہ سکتے ہیں تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ماہ ربیع الاول کے کیا ہوں گی اس دفعہ اسپیشلٹی؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں خادموں میں سے, بلکہ اس کی جتی کی خاک ہیں, تو ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے پروگرام. بہت شکریہ جی. صوبائی وزیر جامعات محمد علی ملکانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً اس ٹیفٹا کے جتنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ان کے جو مطالبات تھے اس کے حوالے سے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کوئی یقین دہانی کروائی تھی کہ جلد از جلد ان کے تمام تر باتیں جو ہیں اس کو مانا جائے گا. اس کے علاوہ آج سرٹیفکیٹ کی بھی تقریب منعقد ہوئی. یوم دفاع کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, اور یقیناً ہمارے شہداء ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے ملک میں پرسکون سانس جو ہیں وہ لے رہے ہیں. جی. نوید احمد گجر کی میٹرک بورڈ میں بطور سیکرٹری توسیع. نئے سیکرٹری کی میٹرک بورڈ آمد پر عملے نے پرتپاک استقبال کیا. عملے کی جانب سے نوید گجر کو پھول پیش کیے گئے. رپورٹ دیکھیے سید زبیر راشد کی. میٹرک بورڈ کراچی کے سیکرٹری کی توسیع. ڈاکٹر نوید احمد گجر 1 سال کے لیے دوبارہ تعینات. نئے سیکرٹری ڈاکٹر نوید احمد گجر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے میٹرک بورڈ پہنچے تو عملے نے پرتپاک استقبال کیا اور پھول نچھاور کیے. آل کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈاکٹر نوید احمد گجر کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا اور گلدستہ پیش کیا گیا. ڈاکٹر نوید احمد گجر نے عملے کی جانب سے استقبال پر اظہار تشکر کیا. میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا, اپنے بورڈ کے امپلائیز کا, جنہوں نے مجھے ویلکم کیا. میرا ایکسٹینشن ہوا ہے ایز اے سیکرٹری, تو میں شکر گزار ہوں اپنے اسٹاف کا. ترجمان میٹرک بورڈ سید محبوب جعفری نے کہا کہ سندھ حکومت کا ڈاکٹر نوید کی توسیع کا فیصلہ خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی امپلائیز کی محبت ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ نے ان کی تجربہ اور ان کی محنت اور جدوجہد کو دیکھتے ہوئے جو نے اس ادارے کے لیے کام کیا ہے ان کو 1 سال کی توسیع دی گئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے کے لیے بہترین ایز اے سیکرٹری اچھے آدمی ثابت ہوں گے جو لوگوں کی فلاح بہبود اور امپلائیز کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. توسیع کے بعد ڈاکٹر نوید احمد گجر میٹرک بورڈ میں 1 سے کے لیے بطور سیکرٹری خدمت انجام دیں گے. کیمرہ مین رانا جانزیب کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. کراچی پاسپورٹ آفس میں 1 روزہ مفت طبی کیمپ. ملازمین کے لیے تھیلیسیمیا سمیت مختلف ٹیسٹ کی اسکریننگ کی سہولت موجود ہے. کیمپ میں درجنوں ملازمین نے مفت ٹیسٹ کروائے. مزید ہم جانیں گے ابراہیم رن سے. ابراہیم, آگاہ کیجیے گا. اس وقت ہم موجود ہیں پاسپورٹ آفس میں, جہاں پر کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کی جانب سے 1 روزہ اسکریننگ کیمپ لگایا گیا ہے. تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہمارے کیمرہ مین عثمان دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹرز اور اسٹاف یہاں پہ موجود ہے, جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے یہاں پر بلڈ کلیکشن کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے یہاں پر جہاں تھیلیسیمیا کی آگاہی دی جا رہی ہے وہیں پہ مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں, جس میں ہیپاٹائٹس, HIV ایڈز اور دیگر ٹیسٹوں کی بھی سہولت یہاں پر موجود ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی سیکرٹری ڈاکٹر درِ ناز جمال قاضی صاحبہ. ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے. میڈم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. کیا کہیں گی آج کے اس کیمپ کے حوالے سے؟ بہت اچھا اقدام ہے, اور اس میں ہم تھینکفل ہیں ڈائریکٹر پاسپورٹ سعید عباسی صاحب اور ان کی ٹیم کے, کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع جو ہے دیا کہ ہم یہاں پہ پاسپورٹ آفیسز تمام میں ہوگا انشاءاللہ آگے, لیکن یہاں سے ہم اس کو انیشیٹ کر سکیں, اسٹارٹ کر سکیں, اور بہت ہی اچھا رسپانس مجھے اب تک تو نظر آ رہا ہے. بلکہ ان کی طرف سے بہت اچھا مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے کمیونٹی لیول, جو کمیونٹی یہاں اپنا پاسپورٹ بنوانے یا پاسپورٹ ریسیو کرنے آ رہی ہے, تو ہم جو ہے وہ ان کی بھی اسکریننگ کا اہتمام کریں, جس کے لیے ہماری طرف سے تو بہت زیادہ ویلکم ہے اس انیشیٹو کے لیے, اس ایکٹیویٹی کے لیے, کہ جو ہے ہم کل سے انشاءاللہ ڈیسک اس جگہ لگائیں گے جہاں پہ جو ہے پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. پورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ ریجن کے سعید احمد عباسی صاحب, ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. سر, آپ بتائیں, آپ نے یہاں پہ کیمپ لگایا, اس کے ساتھ ساتھ اسکریننگ تو ساتھ چل رہی ہے, بلڈ کیمپ بھی لگانے کا ارادہ ہے. سیکرٹری سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا یہ بہت ہی احسن اقدام ہے, اور جیسے ہی ہمیں ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ میں یہ پروسیس ہوا تو ہم نے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ریکویسٹ کی اور DG صاحب, سیکرٹری صاحبہ کو ریکویسٹ کی کہ کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا دفتر ہے, یہاں تقریباً 2500+ لوگ ڈیلی موو کرتے ہیں, تو یہ آئیڈیا میڈم سے فلوٹ کیا اور میڈم نے مہربانی کی اور یہاں لے آئے ٹیم کو
اور ان کی ایکٹیو کوآرڈینیشن اور سپورٹ سے یہ پروسیس آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. یہ تھے عباسی صاحب جنہوں نے اچھا پیغام دیا کہ جہاں پر تھیلیسیمیا سے بچاؤ کی اسکریننگ اور دیگر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہیں پر اپنے جو دیگر اضلاع میں اور کراچی بھر میں جہاں پہ پاسپورٹ کے آفس ہے وہاں پر بھی کیمپ بھی لگائیں گے, جہاں پر بلڈ کیمپ لگایا جائے گا, جہاں پر خون کے عطیات جمع کر کے تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون فراہم کیا جائے گا اور ان کی زندگیاں بچائی جائیں گی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. جی, بزنس مین الائنس کراچی چیمبر کے الیکشن میں جیت کے لیے پرعزم ہے. امیدوار بزنس مین الائنس یعقوب بالی کا کہنا ہے کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے پر امید ہے. تمام مارکیٹوں میں الیکشن مہم شروع کر دی ہے. صرف انڈسٹری نہیں, چھوٹے تاجروں کی آواز بنیں گے. تفصیلات بتائیں گے کاوش میمن. جی بالکل, دیکھیں چیمبر آف کامرس کے الیکشن 21 سپٹمبر کو ہوں گے, لیکن اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ حمایتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بی ایم جی اور بی ایم اے گروپ نے انتخابی مہم بھی شروع کر دی ہے. میرے ساتھ بی ایم اے گروپ کے امیدوار یعقوب بالی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. یعقوب صاحب بتائیے گا, الیکشن کیمپین آپ لوگ نے شروع کر دی ہے, کتنے پر امید ہیں؟ الحمدللہ دیکھیں ہم بہت پر امید ہیں. بات یہ ہے کہ سامنے کوئی ٹیم آنی چاہیے. اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ٹیم وہاں قبضہ کر کے رکھے اور وہ اپنے رشتہ دار, اپنے آپسی دوست, یہ قریبی لوگ, یہ ایک ہی ٹولہ کام کرتا رہے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے کراچی کی یہ چیمبر آف کامرس ہے, وہاں کے تمام لوگ آنے چاہیے. اب ہم بھی جو ہے نا کمپیننگ شروع ہو گئی ہے. طارق روڈ پہ, دبئی مال, دوسرے مال, عقیل لیڈی سے ملاقات ہوئی, احمد چنائی سے. تو سب لوگوں نے ہمیں ایک حوصلہ دیا ہے کہ آپ مقابلہ کریں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تمام پورے کراچی کو لے کے ساتھ چلیں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے نا انڈسٹری ایریا یا مل اونر یہی ہے, نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پورے کراچی سے, ہر مارکیٹ سے, پورے کراچی میں جہاں جہاں مارکیٹیں ہیں ان کے مسائل بھی حل ہو اور وہاں سے نمائندگی ہو. میرے ساتھ یعقوب بالی موجود تھے, ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کی کیمپین شروع کر دی ہے. پر امید ہے کہ 21 سپٹمبر کو بی ایم اے گروپ بی ایم جی کو ٹف ٹائم دے گا. جی, اب آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر مفت کمپیوٹر سینٹر برائے خواتین کے ماڑی کا افتتاح کر دیا ہے. کیسر احمد کا کہنا ہے کہ علاقے میں کمپیوٹر لیب بنانے کی اشد ضرورت تھی. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں. کماڑی کی طالبات کو کے پی ٹی کا تحفہ, مفت کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد نے کہا کہ یہ انتہائی مثبت قدم ہے. علاقے میں کمپیوٹر لیب بنانے کی کمی محسوس کی جا رہی تھی. میں نے اپنی جیب سے 10 کمپیوٹرز دینے کا اعلان کیا ہے. چنیوٹ میں اس کا کیمپس بنوایا ہے. یہ اس غریب علاقے میں بہت اچھا سٹیپ ہے اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں چیئرمین کے پی ٹی اور ان کی ٹیم کا, یہاں کے جو جنرل مینیجر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو کمپیوٹر انہوں نے دیے ہیں اور ان کو تعلیم دی. تو میں نے بھی اپنی طرف سے اپنی جیب سے 10 کمپیوٹر کا اعلان کیا. وفاقی وزیر بولے 6 ماہ میں تبدیلی آئی اور معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں. ڈک لیبر بورڈ کو ہٹانا نہیں, ریفارم چاہتے ہیں. اداروں کو چلانا مقصد ہے اور سبھی کو آگے بڑھانا ہے. ڈاک لیبر بورڈ کو ہٹانا نہیں چاہتے, پہلے تو آپ کیٹاگریکلی یہ سن لو. ان میں ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ. وہ بھی بڑے ہم سے جو انہوں نے باتیں کی نا, وہ ملک کے بڑے خیر خواہ ہیں, جتنے آپ سب لوگ ہیں وہ بھی خیر خواہ ہیں. اداروں کو چلانا مقصد ہے, دیکھیے, تاکہ وہ بھی آگے بڑھے اور ہمارے ادارے بھی آگے بڑھے. اور انشاءاللہ کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کسی قسم کا, کیٹاگوریکلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاک لیبر بورڈ کو ہم کوئی ختم نہیں کرے, ریفارمز کریں. اس موقع پر چیئرمین کے پی ٹی سید دین رضا نے کہا کہ کمپیوٹر سینٹر کے قیام کا مقصد کماڑی اور قریبی علاقوں میں رہائش پذیر خواتین کو مفت تکنیکی تعلیم فراہم کرنا ہے. کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری. انتظامات کے سلسلے میں منگھو ٹاؤن کونسل کا اجلاس. ٹاؤن چیئرمین نواز بروہی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی تیاریاں مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیں گے. اجلاس کی تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد سے. جی بالکل, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کے لیے منگو پیر ٹاؤن انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں تمام جو منتخب نمائندے ہیں ان کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس اجلاس میں جو ہے وہ انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منگو پیر ٹاؤن کے چیئرمین حاجی نواز بروئی, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, فرمائیے گا انتظامات کے حوالے سے کیا پریپریشن ہے آپ کی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें रबीउल अव्वल हो या मुहर्रमुल हराम हो या कोई भी इवेंट हो उसकी खिदमत का मौका दिया है। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। जिस तरह मुख्तलिफ मराइल में जो एमरजेंसीज आए हैं या रबीउल अव्वल का हो या जिस तरह एक साल में जो मेरे दोस्तों ने खिदमत किया है, सबसे पहले मैं अपने मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इजलास हुई रबीउल अव्वल के हवाले से। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। ये पसमानदगी और ये इमरजेंसीज़ के साथ साथ हम रबीउल अव्वल के लिए भी भरपूर तरीके से हमने तैयारी की है और इंशाअल्लाह आशिकान रसूल के जो मसाइल हैं, जो गुज़रगाह हैं, जो हमारी मसाजिद हैं, उसके इतराफ़ में लाइटें और रास्तों का मोटरेबल ये हम इंशाअल्लाह क्लियर करके दे देंगे। अली अकबर काचेलो साहब, आप यूसी के चेयरमैन भी हैं, ये बताइए कि टाउन के चेयरमैन ने तो बता दिया किस तरह काम होगा, यूसी की सतह पर क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया के बेहद मशकूर हूँ जो हमेशा दही इलाके को फोकस करता है और ख़ासकर टाउन चेयरमैन का भी मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एमरजेंसी की बुनियाद पे एक इजलास रखा जिसमें तमाम मेंबरान ने ये तय किया कि आशिकान रसूल के जितने भी गुज़रगाह हैं, वो जितनी भी मस्जिदें हैं उसको बिल्कुल सहूलतें मुहैया करेंगे। और हमारे टाउन के अंदर 16 यूनियन कौंसिल हैं जिसमें लाखों की तादाद में आशिकान रसूल निकलते हैं और इबादत गाहों पे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि यूनियन कौंसिल की जो चेयरमैन है वो भी इंशाअल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसके अलावा ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रही है और हमारी पूरी तंजीम, हमारे पूरे कारकुन, हमारे सिटी एरिया के सदर, डिस्ट्रिक्ट के सदर, जनरल सेक्रेटरी और ख़ासकर हमारे टाउन चेयरमैन और यूनियन कौंसिल के चेयरमैन मेंबरान, यानी हज़ारों की तादाद में आप ये रस्तों में देखेंगे। उनकी सफाई सुथराई में इंशाअल्लाह हमारे कारकुन होंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है मंगोपी टाउन की पूरी इंतज़ामिया वो यूसी की सतह पे हो या टाउन की सतह पे हो, मैदान अमल में रहेगी ताकि आशिकान रसूल को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलेट किया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें और इसी सिलसिले में आज ये इजलास भी मुनक्किद किया गया था। जी।